बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साजिद गुंदल। आज 18 दिसंबर है, साल 2021। 4 दहाइयों के बाद पाकिस्तान को बड़ी तारीखी सफारती कामयाबी मिली है। वज़ीर आज़म इमरान खान के दुनिया भर में डंके बज गए हैं। 57 इस्लामी ममालिक के वज़राए ख़ारजा और नुमाइंदगान के इस्लामाबाद पहुंचते ही अमरीका के अंदर किस तरीके से बाजी पलट गई है, बड़ी आम तफसीलात हैं जिन पर तफसील के साथ आज की वीडियो में बात करेंगे। कराची के अंदर आज धमाका हुआ है, ये हादसा है या दहशतगर्दी है, अब तक की पेशरफ्त क्या है, इस पर हम पहले मुख्तसरन बात करेंगे। पाकिस्तान तवील अरसा दहशतगर्दी का शिकार रहा है। आए रोज धमाके होते थे, बिल आखिर ऑपरेशन रद्दुल फसाद, ज़रबे अदब, कई ऑपरेशन किए गए, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हुए, जिसकी वजह से अब दहशतगर्दों का कला कमा कर दिया गया और पाकिस्तान के अंदर जो मुनज़्ज़म दहशतगर्दी के नेटवर्क है उनको तोड़ दिया गया। लेकिन कभी कोई जिस तरह का भी धमाका हो, यकीनी तौर पर वो दहशतगर्दी है, हादसा है, ये बहस यहाँ पर चल पड़ती है। आज कराची के अंदर हमने देखा कि वहां पर एक धमाका हुआ जिसके अंदर HBL जो बैंक है उसकी एक ब्रांच जो कि एक गंदे नाले पर कायम थी और वहां पर जो है वो हमने देखा कि वो इमारत उड़ गई और उससे तकरीबन 12 अफराद जो है उनकी डेथ कन्फर्म हुई है, 13 अफराद जख्मी है। मजीद लोग जो है उनको भी जख्मियों के तौर पर निकाला जा रहा है और अब तक की इतलात के मुताबिक जो है जो डेवलपमेंट हुई है उसके मुताबिक कानून नाफज करने वाले इदारों ने मौके पर पहुंचकर इलाके को घेरे में लिया है और जो तरीका कार होता है इन्वेस्टिगेशन शुरू है कि आया ये धमाका किस वजह से हुआ। तो अब तक की जो इतलात है उसके मुताबिक मुबैना तौर पर यह धमाका कोई दहशतगर्दी का वाकया नहीं है बल्कि ये गैस लीकेज के तहत हुआ है। पहले इस तरह की इतलात भी आ रही थी चूंकि एक नाले पर यह बैंक कायम किया गया और ये भी बड़ी बदकिस्मती है कि हमारे यहाँ जिस तरीके से नाले जिनको गुजरना चाहिए और जो पानी का बहाव लेकर जाते हैं और कचरा भी उनके जरिए हम फेंक कर गुजारते हैं और उसी पर इमारतें और नाजायज तजावुज़ात जो है वो कायम की गई। और फिर कराची के अंदर आपको इल्म है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने किस तरीके से उन केसेस की समाअत की और सिंध बैंक जो सिंध हुकूमत है उसको भी आड़े हाथों लिया। बहरहाल ये एक नाखुशगवार वाकया हुआ है और बहुत बड़ा ये हादसे का सबब बना है। लेकिन अब तक की जो इतलात के मुताबिक ये मैंने बताया आपको कि दहशतगर्दी का वाकया नहीं है बल्कि ये बताया गया। हमारे शाहिद हुसैन वहां पर रिपोर्टर हैं, वो बताते हैं कि शेर शाह में नाले पर कायम निजी बैंक की ब्रांच में जो धमाका हुआ है ये गैस लीकेज के तहत हुआ है और वाकई में दहशतगर्दी समेत किसी किस्म की तकरीब कारी के शवाहिद अभी तक नहीं मिले। पुलिस जाए वकूआ पर इमदादी कार्रवाई में मसरूफ है। वाकई में 12 अफराद जब आंक और 13 जख्मी हुए हैं। ये तर्जमान कराची जो पुलिस है उन्होंने ये स्टेटमेंट जारी किया। लेकिन इसके साथ ही हमने देखा है कि PTI के एक बड़े आम रहनुमा और फिक्सेट के आपको इल्म है वहां पर बड़े वो मुनज़्ज़म है अरबाब आलमगीर, उनके जो भाई हैं यानी वालिद साहब जो हैं दिलावर खान, उनकी डेथ हुई है और ये अल्लाह ताला उन तमाम जो जिन लोगों की डेथ हुई है उनकी मग़फ़िरत फरमाए और उनके दर्जात बुलंद फरमाए। अब आपको इल्म है कि पाकिस्तान के अंदर एक इससे पहले मुस्लिम लीग नून की हुकूमत और पीपल्स पार्टी बड़े दावेदार हैं कि उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात थे दुनिया के साथ और अब जब से इमरान खान आए हैं तो अमेरिका जो है उसका सदर काल नहीं सुनता और जो भारत है उसका वजीर आज़म काल करता नहीं है। तो ये एक बड़ी नाकाम खारजा पॉलिसी है। जबकि जरदारी के दौरे हुकूमत में आपको याद होगा कि जब आप कंप्रोमाइज करते हैं, जब आप गुलामी करते हैं अमेरिका की मगरबी ताकतों की, आंखों में आंखें डालकर आप बात नहीं करते तो फिर तो आपकी मर्जी के ताल्लुकात कायम होते हैं। कुछ ना कुछ आपको भीख के अंदर मिल जाता है। IMF जल्दी के साथ आपको फंड्स रिलीज कर देता है और मजीद मुल्क को कर्जों के दलदल में डालते हैं तो ये चीजें आसान हो जाती हैं। अब आप जरदारी के दौरे हुकूमत के अंदर जाइए और आज की जो सफारती कामयाबियां और वजीर आज़म इमरान खान के जिस तरह दुनिया के अंदर डंके बजे हुए हैं इसकी तफसीलात फिर आपको पूरी तरह समझ में आएंगी। जरदारी के दौर में हुसैन हक्कानी अमेरिका का बंदा, अमेरिका का पिट्ठू, उसको कहा गया कि आप वजीर यानी यहाँ पर जिस तरह इतलात मुबैना तौर पर कि इसको आप अमेरिका के अंदर पाकिस्तान का सफीर बना दें, चूंकि बंदा हमारा है और सफीर बना दें। आज भी आप देखिए कि किस तरीके से ब्लैक वाटर के लोग पाकिस्तान के अंदर दाखिल होते रहे और दुबई के अंदर और मुख्तलिफ जगहों पर जैसे नाम आते थे उस वक्त यानी वहां बैठकर वो अमेरिकी जो लोग थे उनके वीजे लगा दिए जाते थे और वो पाकिस्तान पहुंच जाते थे। और ये मीडिया के अंदर बहुत चीजें इस तरह की रिपोर्ट हुई और इसका रद्द नहीं किया गया पीपल्स पार्टी की तरफ से। और फिर यही हुसैन हक्कानी ये मुल्क दुश्मनी के अंदर आज पेश है, एक 7 ग्रुप बनाया हुआ है, तबका मलामतिया के और खूनी लिबरल टोला उसके साथ है।
پوری دنیا میں افواج پاکستان اور عدلیہ اور اعلیٰ اداروں کو بدنام کرنے کے لیے یہ بندہ جو ہے وہ پیش ہے. یہ ہے وہ اصل بندہ، اور یہ ان کی خارجہ پالیسی ہے کہ امریکہ کے ایک نوکر پٹھو آدمی کو آپ وزیر خارجہ لگائیں اور پھر ان کے مرضی کے ساتھ آپ فیصلے کریں، لہذا آپ کی کال بھی سنی جاتی ہے اور آپ کا دورہ بھی ہو جاتا ہے. اس کے ساتھ آپ آئیے نواز شریف کے دور پر 4 سال تک نواز شریف تقریباً یعنی 3.5 سال وزیر اعظم رہے. اس دوران انہوں نے وزیر خارجہ نہیں بنا، وزیر خارجہ خود بنے رہے. اب اس کے اندر ایک جو فائدہ تھا وہ تو ان کا ذاتی فائدہ تھا کہ وہ بیرون ملک جو سفر کریں گے، نجی سفر بھی کریں گے، تو کبھی وہ وزیر اعظم کے طور پر اس کو ڈکلیئر کر لیں گے، کبھی وہ وزیر خارجہ کی حیثیت اپنا لیں گے. اور لندن کے اندر آپ کو علم ہے ان کے کتنے وزٹ ہوئے ہیں اور وہاں پر ان کے کاروبار ہے. اور دوسری اس کے اندر چیز یہ تھی کہ مودی کو فائدہ پہنچانا تھا. پاکستان کی کوئی خارجہ پالیسی نہیں ہے، کوئی وزیر خارجہ نہیں ہے، کوئی بات ہی نہیں کر رہا، اور وہ معاملات اس طریقے سے چل رہے تھے. اب عمران خان کی حکومت ہے، شاہ محمود قریشی اس معاملے کے ایکسپرٹ تھے، اور ریمنڈ ڈیوس کے معاملے پر آلریڈی پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں انہوں نے استعفیٰ دیا تھا. ایک پرانے غاگ سیاستدان ہیں، انہوں نے تمام ممالک سے رابطے کیے. لیکن اس دوران افغانستان کے اندر جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور اس کے ساتھ ہی دنیا کے اندر جس طریقے سے کرونا کی وبا بھی پھیلی ہے، اس کے اندر جو ہے ہم نے دیکھا ہے کہ نئی حکومت آئی ہے اور نئی ترجیحات لے کر آئی ہے کہ اب ہم نے جن ممالک کے ساتھ بھی تعلقات بنانے ہیں برابری کی بنیاد پر بنانے ہیں. ہم نے کسی کا نوکر غلام اور یہ تلوے چاٹ کر ہم نے کام نہیں کرنا. تو جب اس طرح کی آپ آزادانہ پالیسیاں ریاست کی سطح پر تشکیل دیتے ہیں تو یقینی طور پر یہ کبھی بھی یورپی ممالک ہو، امریکہ ہو یا بھارت ہو، اس طرح کے ممالک اس کو اچھا تو نہیں سمجھتے. اس کی آپ کو قیمت ادا کرنا پڑتی ہے اور اس کے لیے آپ کو صبر کرنا پڑتا ہے، اور باقی آپ کو گھبرانا نہیں ہوتا. اب یہاں پر جو ہے یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی اور امریکی صدر جو بائیڈن وہاں پر آ گئے اور انہوں نے کال نہیں کی تو بڑا شور شرابہ ہوا. اب جو عام سٹیپ لیے گئے، چونکہ یہ آج 57 اسلامی ممالک کے وزرائے خارجہ، یعنی سارے وزرائے خارجہ تو نہیں ہے، مختلف نمائندگان جو ہیں وہ وہاں پر شریک ہیں اسلام آباد کے اندر. اور اس کے ساتھ ہی ہم نے دیکھا ہے کہ سیکٹری لیول کی آج کانفرنس ہو رہی ہے، جو کانفرنس کا شیڈول ہے اگلے 2 روز کے لیے اسلام آباد کو اس وقت سجا دیا گیا ہے. سیکیورٹی ہائی الرٹ ہے، اور اس کے ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ویلکم کیا جا رہا ہے. تعلیمی اداروں کے اندر، سرکاری اداروں کے اندر چھٹی ہے. اور اس کے ساتھ ہی یہ پاکستان کو 41 سال کے بعد یعنی 1980 کے بعد ایک پہلی اتنی بڑی کامیابی ملی ہے. اب یہ نہ پیپلز پارٹی کے دور میں پیچھے اس طرح ہوا ہے، نہ نون لیگ کے دور کے اندر ہوا ہے. تو اب یہاں پر وزیر اعظم نے ایسے کون کون سے کام کیے ہیں کہ آج دنیا کا جو میڈیا ہے ان کو ایز اے لیڈر ڈسکس کر رہا ہے. اور اس کے ساتھ ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ زرداری اور نواز شریف کو چور کے طور پر ڈسکس کیا جاتا ہے. ایک تو سب سے زیادہ اقوام متحدہ کا اجلاس ہو یا کوئی بھی عالمی فورم ہو، وزیر اعظم نے اسلامو فوبیا کے حوالے سے زبردست طریقے سے سٹینڈ لیا ہے کہ آپ صرف مسلمانوں کو ٹارگٹ کر کے ان کو دہشت گرد انتہا پسند کہتے ہیں، لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں وہی کام اگر ایک ہندو کرتا ہے، کرسچن کرتا ہے، یہودی کرتا ہے تو اس کو آپ دہشت گرد کا لیبل نہیں لگاتے. مسلمانوں سے نفرت کا جو ماحول ہے اس کو ختم کرنا چاہیے. ناموس رسالت جو ہے یہ مسلمانوں کے ایمان کا بنیادی جز ہے، لہذا حضور کی ذات کے خاکے بنانا، گستاخیاں کرنا یہ کسی طور پر بھی عالم اسلام کو قبول نہیں ہے. اس پر انہوں نے مغرب کو جھنجھوڑا ہے. مغرب کی جو منافقانہ پالیسی ہیں یعنی کشمیر، فلسطین اور مسلمانوں کے مسائل پر ان کا رویہ اور ہوتا ہے، اور جس طریقے سے انڈیا میں یا کسی یورپی ملک کے اندر کوئی واقعہ ہوتا ہے اور کوئی مسلمان ہوتا ہے تو یہ ان کا اور رول ہوتا ہے. اس کو بھی اچھے طریقے سے انہوں نے بیان کیا. اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے بتایا کہ جو ترقی پذیر ممالک سے چور، ڈاکو، لٹیرے منی لانڈرنگ کر کے پیسے لے کر چلے جاتے ہیں، وہاں مغرب ان کو اپنے ممالک میں تحفظ دیتا ہے، اور 1000 ارب ڈالر سے زیادہ سالانہ جو رقم ہے وہ آپ کے ہاں منتقل ہوتی ہے، اور اس پر آپ کو کوئی منی لانڈرنگ کے قوانین یاد نہیں آتے، کوئی فیٹف کی پابندیاں نہیں لگتی. اس کے ساتھ جو امریکن پالیسیز ہیں ان کو بھی افغانستان کے اندر جس طریقے سے انہوں نے جنگ کی اس کو بھی وزیر اعظم نے آڑے ہاتھوں لیا. اور ہم نے دیکھا بھارتی جارحیت، بھارت کا ناجائز مقبوضہ کشمیر پر کرفیو کا نفاذ اور اس طرح کے معاملات پر سخت ایکشن لیا، اور کامیاب سفارتکاری کی وزیر اعظم عمران خان نے. اور پھر امریکہ کو اڈے دینے کے معاملے پر ایبسلوٹلی ناٹ کا جو نعرہ لگایا کہ ہم جنگ کے نہیں امن کے ساتھی ہیں. تو یہ ایک بڑی آزادانہ ریاست پاکستان کی ایک پالیسی ہے، اور عرصے کے بعد آزاد خارجہ پالیسی کا یہ ایک بہت ہی عام کامیابی ہے کہ
کہ اب 57 اسلامی ممالک کے نمائندگان وزرائے خارجہ کا یہ 17واں جو ہے وہ ایک اجلاس ہونے جا رہا ہے، اور اس کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں سب سے بڑا جو ایجنڈا ہے وہ افغانستان کے معاملات ہیں، کہ ایک طرف آپ جو ہے وہ افغانستان کے ملک کے اندر 20 سال حالت جنگ میں رکھتے ہیں، بربریت کرتے ہیں، تباہی بربادی کرتے ہیں، پھر آپ شکست کھا کر یہاں سے چلے جاتے ہیں، اور اب آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان اور ہمسایہ ممالک مل کر آپ کا وہ گند اور ملبہ صاف کریں۔ تو یہ بات جو ہے وہ سمجھ سے بالاتر ہے۔ اب اس ایجنڈے پر، اور دوسری طرف جو امریکہ ہے اس نے 9 ارب ڈالر جو افغانستان کے ہیں ان کو فریز کر لیا ہے، یعنی وہ اب پیسہ جو افغانستان کی عوام پر لگنا ہے وہ لگنے نہیں جا رہا، اور اس کے ساتھ 2.5 کروڑ افراد جو افغانستان کے ہیں وہ بھوک اور افلاس اور قحط سالی کا شکار ہوں گے، اور مزید افغانستان کے اندر بربادی ہونے جا رہی ہے۔ تو اس کا جو تحفظ ہے وہ پوری دنیا کے مختلف ممالک کو مل کر افغانستان کے حقوق کے لیے اور ان کی عوام کے لیے آگے بڑھنا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جس پر وزیر اعظم کا جو بیان ہے اس کو اہمیت دی گئی۔ سعودی عرب کو کہا گیا، سعودی عرب کے کہنے پر پاکستان اب اس عام اجلاس کی میزبانی کرنے جا رہا ہے 41 سال کے بعد، یعنی 1980 کے بعد۔ اب آپ دیکھ لیجئے گا ہمارا یہ میڈیا جو کہتا ہے کہ ہمیں بکاؤ نہ کہو، ہمارے یہ اینکر یہ جسٹس وجیہ الدین دوسرا تیسرا چوتھا معاملہ لے کر بیٹھے ہوں گے، لیکن یہ اتنا بڑا ایک زبردست جس کے اندر پاکستان کا ایک امیج جو ہے، خارجہ پالیسی کی کامیابی، پاکستان کا جو امیج ہے اس کو پوری دنیا کے اندر جانا ہے، تو اس کے اندر کتنا اس کو اجاگر کیا جاتا ہے۔ میں یہ اپیل کروں گا اپنے تمام سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ بھائیوں سے، اور جو ٹی وی چینلز پر ہیں اینکر سے ہم درخواست ہی کر سکتے ہیں کہ اب اگلے 2 دن جو ہے ہمارا جو فوکس ہے وہ OIC کا یہ جو غیر معمولی اجلاس اسلام آباد میں ہو رہا ہے، یہ ہمارے لیے ایک آنر کی بات ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ OIC جو بیت المقدس کے تحفظ کے لیے تشکیل پائی، مسلمانوں کے حقوق کے لیے وہ تشکیل پائی، لیکن نشستن برخاستن کے علاوہ یہ نہ تو فلسطین کے مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ کر سکے، نہ کشمیر کے ناجائز قبضے کو بھارت سے چھڑا سکے۔ مسلمان جس طرح روہنگیا کے مسلمانوں کے ساتھ ہوا، باقی جگہوں پر مسلمانوں پر ظلم ہوئے، اس کی بجائے اسرائیل کے ساتھ اچھے تعلقات، اور پھر مزید جو ہے اور چیزیں ڈیولپمنٹ آ رہی ہیں، لیکن ان تمام تر کمزوریوں اور کوتاہیوں کے باوجود اگر آج اتنے ممالک جو ہے مسلمان ممالک پاکستان کے اندر جمع ہوئے ہیں اسلام آباد کیپٹل کے اندر، تو یہ اس حکومت کی، وزیر اعظم عمران خان کی ایک بہت ہی بڑی کامیابی ہے، اور انڈین میڈیا اب اس کے اندر منفی پراپیگنڈے پر لگ چکا ہے، اور وہاں چیخیں سنائی دے رہی ہیں کہ یہ اس حکومت کی ایک بہت ہی بڑی کامیابی ہے۔ اور امریکہ نے ابھی جو ہے وہ اعلان کیا ہے، اور یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ جو میں نے کہا کہ بازی پلٹ گئی ہے، اور آپ تھمبنیل پر دیکھ چکے ہیں کہ امریکی ایوان نمائندگان نے جو یہ ابھی اسلام آباد میں اجلاس شروع بھی نہیں ہوا، ایوان نمائندگان نے بائیڈن انتظامیہ سے افغانستان کے منجمد 10 ارب جو ڈالر ہیں ان کو بحال کرنے کا مطالبہ کیا، اور امریکی کانگریس کے 9 سینئر اراکین نے امریکی وزیر خارجہ اور امریکی سینٹرل بینک کے سربراہ کو مشترکہ خط لکھ دیا ہے کہ آپ افغانستان کے لوگوں کی معاونت کے لیے جو ان کا پیسہ آپ نے فریز کر لیا ہے، ہڑپ کر لیا ہے، وہ ان کے لیے دیں تاکہ یہ انسانی المیہ یہاں پر جنم لا لے۔ تو افغانستان کے، ملائیشیا کے، سعودی عرب کے اور بہت سارے دنیا کے جو ممالک کے وزرائے خارجہ ہیں وہ اسلام آباد پہنچ گئے ہیں، اور اب اسلام آباد میں گہما گہمی ہے، سیکیورٹی کا ماحول ہے، اور زبردست سجاوٹ کر کے ان کو ویلکم کیا جا رہا ہے پاکستان کے روایتی انداز کے اندر۔ اپنے میزبان ساجد گندل کو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔